अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। हम चूँकि मुसलसल ईरान अमेरिका तनाज़े पर गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम्स और दीगर अपने तर्जियों में भी उसकी सूरत हाल से आपको आगाह रखते हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा, रंजीदा और पेचीदा हो चुकी है। वजह उसकी ये बनी है कि जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन था अमरीका और सऊदी अरब के बीच, जिसकी डील तकरीबन हुआ चाहती थी, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मानी खेज शर्त रख दी है। शर्त यह रखी है कि हम सऊदी अरब के साथ ये सिविल न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं, लेकिन सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये ऐसा पेचीदा शर्त है जिसके असरात पूरे आलम इस्लाम पर मुरतब हो सकते हैं। क्या सऊदी अरब ये बात मानेगा या नहीं, इसका जो इन्हिसार है वो आने वाले 24 से 48 घंटों में। यही नहीं बल्कि ईरान ने जो कहा था कि अगर तेल हमारा नहीं गुजरेगा तो किसी और मुल्क का तेल यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, आंख के बदले आंख लेंगे। जवाब में आज अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि हम आंख के बदले सर लेंगे। B-1 तैयारों के हवाले से मैं आपको बता रहा था, ये डेवलपमेंट इसलिए अहम है कि अब इसकी तस्दीक हो गई है। बराक रेविड एक्सियोस के लिए व्हाइट हाउस के बहुत करीबी सहाफ़ी अमरीकी, उसने तस्दीक की है कि हालिया हमलों में B-1 तैयारे इस्तेमाल हो रहे हैं। 20,000 पाउंड वजनी बॉम्ब, 2 दर्जन से ज़्यादा ले जाने की सलाहियत रखता है। और ट्रंप कह रहा है कि एक पुल और एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हर शिप पे हमले की सूरत में हम टारगेट करेंगे। हौसियों ने सऊदी जो वेसल्स हैं उनको टारगेट किया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया, इज़हार यकजहती किया। लेकिन क्या वाक़तन ये जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेगी, इसके ऊपर बात होगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। फ़िलहाल जो जंग मुल्क की सियासत में बरपा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के हंगाम, उस पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दे रखी है। मोहतरमा शाइला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीरीज़ में तशरीफ़ रखती हैं। मोहतरम इख्तियार वली साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आप दोनों को खुश आमदीद सर। इख्तियार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, मैं ज़रा उससे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। ऐसी बातें जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत सहाफ़त की समझ बूझ है सियासत की, ये तो अपोजिशन किया करती है, जो कह रहे हैं कि मौजूदा बहरान के हल के लिए ट्रुथ कमीशन के क़याम की तजवीज़ वो दे रहे हैं कि गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए जो तमाम हक़ाइक़, मुआहदों और कानूनी पहलुओं का जायज़ा ले। आपके इत्तेहादी हैं, उनकी इत्तेहाद से आपकी हुकूमत कायम है। जब बिलावल वहाँ जाके कहें कि इंटरनेट नहीं चल रहा 40 रोज़ से, जब वहाँ जाके वो मुहाजिर नशिस्तों के ऊपर सोल्यूशन दें और ये कहें कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, वेयर डज गवर्नमेंट स्टैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जामी साहब। बिलावल साहब हमारे इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद है। इत्तेहाद हमारा कौमी मसाइल पर, कौमी मसाइल और मुश्किलात पर, नोबल कॉजेस पर। हम दो अलग अलग जमातें हैं, उनका अपना नज़रिया है, उनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है। हमने जीवी इलेक्शन में भी मुकाबला किया एक दूसरे का, जहाँ पे वो जीत गए, उनको मुबारक हो। लेकिन जहाँ तक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन की बात है, ट्रूथ कमीशन की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रूथ कमीशन वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर चीज़ों में कोई इबहम हो। जॉइंट एक्शन कमेटी वाली ही बात है। उससे पहले उनके मसाइल पैदा हुए थे, हमने उनको बिठा के उनके मसाइल हल किए। दोबारा जब ये कोई चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए तो कोई 38-40 थे, उसमें आपको पता है कि 99% उनके मुतालिबात हमने मान लिए थे। ये वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। मैं आता हूँ, मेरा मसला ये है कि आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी जब ये बात करे तो हुकूमत के अपने मौके पर वजन नहीं रहता। उधर आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा सांस ले लें, चंद सेकंड। अब वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उन्होंने क्या किया पूछ लेते हैं, पूछे ना। उनके जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, ही डिड नथिंग। हमारी कैपेसिटी में जितना कुछ था और जितने रूल्स लॉ ऑफ द लैंड हमें अलाउ करता था, हमने उनके तमाम मुतालिबात तस्लीम किए। यानी आप कह रहे हैं कि ये मुतालबा बिलावल साहब को अपने प्राइम मिनिस्टर से करना मैं वही कहता हूं कि ये बिलावल साहब को चाहिए कि ट्रूथ कमीशन अगर बनाना चाहते तो अपनी पार्टी के अंदर बनाए, अपने वजीर आजम फैसल राठौर के खिलाफ बनाए, वहां से कोई चीज निकाले, हमें बताएं। एक बात बताऊं कि बिलावल साहब की तलखी तुर्शी वजह क्या है? मेरे ख्याल में जितनी बढ़ रही है, वो जितना ज्यादा कैंपेन करेंगे उतना उनको पीएमएलएन की वहां पे स्ट्रेंथ नजर आएगी और उतना ही उनके जो लहजा है वो मजीद तल्ख होगा, उसमें मजीद तुर्शी आएगी। गौता था, हंसी थी या फिलबदी कुछ था? नहीं, एंड पे मैं इसका जवाब दूंगी। पहले मैं इस पर आ जाती हूँ। पहली बात यह है कि
ہم جو ہیں اتحادی ہیں ڈیموکریسی کے، ہم سپورٹر ہیں، تاکہ جیسے بھی ہے اس ملک میں جیسے تیسے بھی یہ آئے ہیں، جیسے تیسے بھی یہ آئے ہیں اسمبلی میں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں الحمدللہ جی بی میں ہم اس سے بہتر آ سکتے تھے، لیکن آپ لوگ رو پڑے، تو اب میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا، پلیز بی پارلیمانی، ٹھیک ہے؟ نہیں بی پارلیمانی، ڈونٹ ڈسٹرب. تو ہم ان کے سپورٹر ہیں تاکہ یہ پارلیمنٹ چلے، ٹھیک ہے؟ اور پارلیمنٹ ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بہرحال کچھ نہ کچھ عوامی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جی، آزاد جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کسی حکومت کا دل چاہے وہ کہ ہم سے تو نہیں چل رہا اور چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اور پارلیمنٹ بند ہو جائے اور نئے الیکشن کراؤ. یہی تو پنجاب میں ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا 99.9% جو الیکٹورل کالج ہے وہ ڈیزالو کرنا نہیں چاہتا. صحیح. تو اس میں کیا ہوا تھا، ہم نے وہ الیکشن پہلے نہیں ہونے دیے تھے اور کہا تھا ایک ساتھ ہوں گے. اب اس کی بھی ایک مدت تھی. تو جو ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ وہ ہم نے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی، اس کو برملا ان کے وزیر کہہ چکے کہ کیوں بنائی. اب وہاں پہ کچھ معاملہ آیا ہے، بہت ہی حساس علاقہ ہے. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو انوالو کیا اور مسائل ریزالو کیے. جو 35-38 میں سے ان کے پوائنٹس ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو تھے جو کہ پرائم منسٹر کو کرنے تھے، وہ انہوں نے کیے، ہم نے کیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیے، لیکن آپ کو انوالو اس لیے کیا کہ ایک حساس ایریا ہے، حساس جگہ ہے. اب جو میٹرز ریلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے اور اس کانسٹیٹیوشن سے جو پاکستان کا ہے، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن جو کہلاتے تھے جو پہلے چند صفحات پہ ہوتے تھے، ان سب میں ان سیٹس کا ذکر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جاتی ہوئی حکومت آرام یہ نہیں کر سکتی، اس پہ ایک نئی اسمبلی آئے اور پورا کنسنسس ہو اور پھر یہ ہو. اس میں برائی کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیری کتنے حب الوطن ہیں، کتنے سب کچھ ہے. وہاں پہ یہ کیسے ہوا کہ ہتھیار اٹھا؟ وہاں پہ یہ کیسے ہوا کہ فورسز پہ ہتھیار چلائے گئے؟ وہاں پہ 48 روز سے فون بند، دیکھیں 48 روز سے جو ہے وہاں پہ بند تھا. اب میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے، میں عرض کرتی ہوں ان کی تمام نان پولیٹیکل شخصیات سے نام نہیں لیتی. انٹرنیٹ ریگولیٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ. میرے کچن کے سامنے لاجس کے پی ٹی اے کی بلڈنگ ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کھول دیں تو موصوف کہتے ہیں کہ آپ تو فلانا نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے. بھائی انٹرنیٹ کھولیں، ہم کسی راج شاہی نظام میں نہیں ہیں، ایف سی آر میں نہیں ہیں کہ اگر ایک نے کچھ کیا ہے تو سب کو سزا ملے. آج انٹرنیٹ کھلا، میں چیئرمین کو اپنے مبارکباد دیتی ہوں. دوسری بات یہ جو میری بات ادھوری رہ گئی، دیکھیے میں نے کہا کہ کشمیریوں نے کبھی ہتھیار اس طرح نہیں اٹھائے، بالکل نہیں. تو لیکن ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری بہت ساری جگہ ارغمال رہے، فون آ رہے تھے ہمارا علاقہ کھولو. جو شرپسند عناصر ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب ہے کہ یہ کون لوگ کشمیریوں میں تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے. اب میں موقع بھی نہیں دیتا ہوں نا. اچھا اب دوسری بات، آپ مسکرائے ان کی مقبولیت سے آپ خائف. اچھا دیکھیں مقبولیت جو ہے نا، دیکھیں انہوں نے الیکشن کا تانا دیا. میرا تو چیئرمین جہاں بھی الیکشن لڑنے جاتا ہے نا منشور اٹھاتا ہے، کیونکہ میری جماعت جو ہے وہ نظریاتی جماعت ہے. ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. میرا لیڈر پہلا، اس کا جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا، پارٹی اپنی جگہ کھڑی رہی، اس کے وجہ سے جماعتیں بنائی گئیں. کسی کا بیٹا لے گیا، کسی کے جے ایچ کیو کا بندہ لے گیا سندھ سے، سندھ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم بنائی گئی. میری جماعت قائم ہے، اس کو کونے میں کر دیا گیا، پھر بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب میرے پاس ہے ایک منشور. جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں ان کے پاس منشور ہوتا ہے اور وہ عوام کی بات کرتے ہیں. عوام، میرا لیڈر چاہتا تھا عوام مضبوط ہو، اس نے آئین دیا. میرا لیڈر چاہتا تھا پاکستان مضبوط ہو، اس نے نیوکلیر پاور دیا، بیٹی نے ٹیکنالوجی دے دی. میرا لیڈر چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں دے دیا. نہیں، تو ہمارے پاس تو ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات آگے، وہ ان کو موقع کے وسائل کے بعد آپ وہاں مجھ پہ الزام عائد کر دینا ہے. میرے لیڈر نے کہا کہ ووٹ وہ طاقت ہے جو مانگ کے لو. وہ کہتی ہے میں ووٹ مانگنے ہی نہیں آئی، وہ کہتی ہے میں تمہیں پنجاب سے بسیں دوں گی. ہم کہتے ہیں ہم تمہیں حق کے حاکمیت، حق کے خود مختاری، حق کے ملکیت، حق کے روزگار دیں گے، تم خود کرو گے یہ سب. تو اس لیے یہ پریشان ہے. ہم تو پریشان ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنا پروگرام لے کے جا رہے ہیں. ہم وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے انٹری ہوئی ہے. دیکھیں اس میں سامنے کی بات ہے، میاں صاحب نے کہا جی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر ہم جیتے ہیں تو شہباز صاحب کہوں گا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں. تو شائلہ صاحبہ لکھتی ہیں دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات ہے.
اس میں بری بات کیا تھی؟ ایسے میں ایک لیڈر کو اگر کشمیر کا احساس میں نے کیا کہا ہے آزرائے محبت وہ اگر بات کر رہے ہیں آپ ترقی کے اور کشمیر پہ تمام صوبوں کا شہلا پہ جب میں نے ایک مصرعی وہ مجھ سے لیکن میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول نہیں آپ ہنس لیتے بیچ میں تو بول رہے تھے نہیں میں نے کنٹرول کر لیا مجھے بڑی چلیں اچھی بات ہے کچھ تو سیکھنا ہے مجھ سے ٹھیک ہے آپ کو خود ہنسی کنٹرول کرنا نہیں آتی میں تو میں آپ سے کیا سیکھوں گا میں نے کنٹرول کی خیخان دیکھیں میں آپ کو ایک بات اختیار صاحب بہت لمبی چارج شیٹ میڈم نے پیش کر دی آپ چارج شیٹ کو آپ مت کریں نا آپ لڑائی نہ پیدا کریں میں لڑائی نہیں پیدا نہیں آپ محلے کی ماسی والی کام کر رہے ہیں کہ دو گھروں کے بیچ میں لڑائی کرا دو میں لڑنا نہیں ہے لیکن جو چیز مدعے پہ ہے وہ ہے جو آن گراؤنڈ ہے وہ ہے یہ جتنی اچھی باتیں میری بہن کر رہی ہے بڑی بہن تو یہ سارا کچھ آپ کراچی میں کر لیتے ڈوبا سندھ نہیں ہے ڈوبا پنجاب ہے سن لیجئے نا سن لیجئے پنجاب کیسے ڈوبا وہاں سے کراچی کی سڑکوں پہ 5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد لوگ پھر جاتے ہیں کمر کا علاج کرانے کے لیے ہڈی پسلی ہل جاتی اپنی ذرا وہ سڑکیں ہی ٹھیک میں پوچھنا چاہتی ہوں پشاور میں زیادہ پختون ہے یا کراچی تھوڑا سا سن لینا یہ تو جواب اب یہ پارلیمانی طریقہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر پارلیمانی ہے میں لکھ لیتی ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خود مطلب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ آپ سندھ میں اپنی پرفارمنس بہتر کریں اب اللہ نے آپ کو موقع جی بی کا دے ہی دیا ہے تو ادھر کچھ پرفارم کر کے دکھا دیں لوگوں کو کشمیر میں آپ کی حکومت ابھی بھی ہے اس وقت وہاں پر آپ حکمران ہیں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر آپ اپوزیشن کی تقریر کر کے جذباتی کر کے لوگوں سے ووٹ آپ اس طرح نہیں لے سکتے ووٹ تو مانگا جاتا ہے آپ ان کو نہیں مانگے ضرور آپ وہاں پر یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ ادوار میں جب آپ کی حکومت تھی آپ نے کیا کیا ہے ہم نے وہاں پر کیا ڈیلیور کیا ہے اب جا کے کشمیریوں سے پوچھ لیں وہ آپ کو خود لیکن پتہ ہے بلاول کا کہہ رہے ہیں نقطہ لے نقطہ آپ بلاول کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ نقطہ لینے کا بھی کوئی وقت نہیں آپ کو دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ پنجاب نہیں کرے گا کشمیر کا فیصلہ سندھ نہیں کرے گا کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کرے گا دراصل بنیادی طور پر یہ کشمیری مہاجرین کی جو نشستیں ہیں نا پرابلم ساری یہی ہے اور یہ ہمارے اتحادی جو ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور اللہ ان کو صبر بھی دے صبر جمیل دے صبر باری کا عقل سلیم بھی دے اور میں ساتھ میں عمر خضر کی دعا پہلے میں کر چکا ہوں صبر اپنی باری کا ساری چیزیں ان کو یہ صبر ایوب ان کو ملے کیونکہ اب تو ان کو آج تو مجھے وائز لگ رہے ہیں آج ویسے ان کو ضرورت ہوگی صبر ایوب کی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پر اب جو بلاول صاحب بیچنے گئے ہیں چورن اپنا وہ بک نہیں رہا لیکن وہ جی بی میں تو بک گیا نا میں پھر جیت گیا نا بڑا میں نے میری صحافت کی تاریخ میں پہلا موقع کہ باقی حکومت جی بی میں نہیں ہے جیت گئے ہیں ہم نے مبارکباد دی یہاں پر ہم جیتیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمیں مبارکباد دیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم جیت جائیں گے ہم بلاول صاحب کی پارٹی کو اپنے ساتھ حکومت سازی میں بھی شامل کریں گے مل کے کابینہ بنائیں گے لیکن ایک بات پھر کہوں گا کہ کشمیریوں کے ساتھ میں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی مدعا جتنا بھی بنا لوں یہ کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ مجرمانہ غفلت کس نے برتی یہ ٹائملی چیزوں کو مینج کیا جا سکتا تھا تھوڑا رکیے اس کو انگیج کیا جا سکتا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی اس سے بہتر حل نکالا جا سکتا تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر میں اپنا ووٹ بینک بچاتے بچاتے وہاں پہ بہت غفلت چلیں یہ تو آپ ایک دوسرے پر ذمہ داری دیکھیں میڈم میرا سوال بھی لیں دیکھیں جو انہوں نے بات کی نا اپنے کاموں کی ترقیات کی اور دیگر اس میں دیکھ رہا ہوں پنجاب کی وزیر کہہ رہی ہیں اطلاعات کی کہ پنجاب کے عوام کا پیسہ انہی پہ لگ رہا ہے لاڑکانہ کے نوابوں کو ہضم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ان کی زبان ہے اگر یہ پولیٹیکل ہے تو ان کو سمجھ اچھا پہلی بات یہ کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان میں کابینہ میں نہیں بیٹھے آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے یہ میں پی ڈی ایم سے ڈیورنگ دا گورنمنٹ ہم نکل گئے تھے اور پچھلے جو جی بی کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم آمنے سامنے لڑے تھے اچھا جی ایک بات جی بی کو 18ویں ترمیم میں صوبے کا اسٹیٹس ہم نے دیا ہائی کورٹ وہاں پہنچایا جی بی میں جو ہے ہم نے جو ہے 25,000 نوکریاں دیں جب سے پاکستان بنا تھا وہاں 25,000 نوکریاں گئی تھیں ہمارے بعد وہاں نوکری نہیں ملی لوگوں کو جی بی میں ہم نے ویمن پولیس دی جی بی میں ہم نے پاسپورٹ آفس دیا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں آپ آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر میں جب ہم کو پہلی حکومت ملی تھی ایک یونیورسٹی تھی
ہم نے 4 یونیورسٹی کی. لو سر سب سے جو اونچا پل ہے وہ جی بی میں ہم نے بنایا، قائد اعظم پل. نیلم جیلم پہ کام ہم نے شروع کیا تھا، پھر جب آدھے میں ان کی گورنمنٹ آ گئی وہ رک گیا تھا. اسی طرح 250 اسکول تھے. میں بالکل میں اس کیمپین میں کھڑی بھی تھی. میں نے اس پوری کیمپین کو لڑا. اس میں یہ ساری چیزیں جو دیے گئے تھے میں نے پڑھی. اچھا اب میں ان سے پوچھتی ہوں، کراچی پشاور سے زیادہ پختون میں کے پی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کیا وہاں کوئی کما سکتا ہے؟ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی لوگ، غریب بندے. ایک منٹ بلوچستان روزانہ منسٹر وہاں پہ یہاں ہوتے. اس میں سے فرق یہ ہے کے پی میں اور بلوچستان میں کہ بلوچستان کے سی ایم نے اونرشپ لے رکھی ہے کہ جو آئین کو مانتے ہیں ان سے بات چیت، جو نہیں مانتے ان سے پٹا. اچھا اس کے باوجود بھی ساؤتھ پنجاب یہ سوچتے ہیں صرف لاہور پنجاب ہے. ساؤتھ پنجاب راجنپور میں بسیں چل گئی ہیں میڈم مریم علی جو ہے، وہ اس کا کریڈٹ آپ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں. کاپ 29 میں جو پہلی دفعہ پاکستان کو کاربن کریڈٹ ملا وہ سندھ نے جو الیکٹرک بسیں چلائی تھی اس کا ملا تھا، اور ابھی سن جائے ساؤتھ پنجاب کی آدھی آبادی بیچاری سندھ میں محنت کرتی ہے. ابھی میں ان سے پوچھتی ہوں نا، 1 منٹ ذرا سا سن جائیں، نوٹس لیے آج اختیار صاحب. اچھا نہیں، ابھی انہوں نے کہا نا ہم جو ہے نا انسان کو بھی کاسمیٹیکلی ڈیل نہیں کرتے. نہیں ایک بات ہے، اور نہ ہی ہم کاسمیٹک کام کرتے. کاسمیٹک کام سے مراد میں بتاتی ہوں، جیسے اسموگ گن فیلئر، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ جو ہے بایو گیس کا پلانٹ لگایا بند، میتھین والا آپ نے جی ہمارا سندھ کا سب سے بڑا چل رہا ہے، محمود بوٹی پہ چل رہا ہے، بند ہو چکا. سندھ میں سب سے بڑا جام کنڈوں پہ 23. اب ان کا جواب لینا وقت نہیں، ابھی آپ کو ہے نا. نہیں پورا جواب دے دوں. ایجوکیشن آپ کے یہاں اسکول بھی ہیں اور دانش اسکول بھی چل رہا ہے. سلیکٹ سندھ کا اسکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹ سندھ کا اسکول ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ بجلی صوبہ سندھ بنا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو تھر پاور پروجیکٹ کو. عمران میں تو صلاحیت نہیں تھی، نہیں عمران میں تو صلاحیت نہیں تھی. ہم خود بنا رہے ہیں، اور فیصل آباد کی انڈسٹریز چل رہی ہیں. اب ایک آخری چیز اور آخری شکر، جو ہمارے ہاں صحت کی فیسلٹیز ہیں، اکثر شرجیل بتاتے ہیں کہ پنجاب سے کتنے لوگ وہاں پر آئے دل کے علاج کے لیے. آپ نے صرف ایک بہت بڑا جسے آج چیمہ نے خریدا، پھر آپ نے خریدا ہے بنایا، پھر اس پہ جو ہے آپ نے اس پہ ماربل سے نواز شریف کی تصویر لگا دی. کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں جی، لیکن چل رہا ہے میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہاں لیکن چل رہا ہے سندھ کا فری کینسر چل رہا ہے. ہمارا جگر کا ہاسپٹل، اور آپ کے لوگ آ رہے ہیں، نہ صرف آپ کے بلکہ انٹرنیشنلی بھی آ رہے ہیں. تو ہم کاسمیٹک کہنا چند سڑکیں جو بڑی بڑی سڑکیں بنا دی. باقی میں بھی پنجاب میں جاتی ہوں، کچا جیل کا ایریا بھی دیکھا ہوا ہے میں نے کینچی محلہ بھی دیکھا ہے. میں نے بہت سارے، میں چیئرمین کی کیمپین کرنے گئی تھی. صرف لاہور کے چند بڑی بڑی سڑکیں، پنجاب نہیں ہے بی بی. آج تو پورا پنجاب ڈوبا ہوا کہتی ہے. ہم پنجاب سے نکلے تو بھائی 2016 سے 21 تک آپ اختیار دے دیں. 2016 سے 21 تک آپ اختیار صاحب کو اختیار میں دے دیں. دے دیا. وہ پتہ کیا رہے ہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دینے کا حق نہیں. عوام جانتے ہیں کون فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں ہے. دیکھیں میں، اور پھر میڈم کی چارج شیٹ تو بہت لمبی ہے. میں بتاتا ہوں، آپ نے تو چارج شیٹیں کرا کر آگے نا لڑائی کرانی ہے نا. آپ کا تو کام ہی ہے یہ جامی صاحب. میں اتنا کہوں گا، میں ایک جملہ کہوں گا ان کی پوری چارج شیٹ اور ساری باتوں کے جواب، صرف ایک جملہ. میڈم کو پانی اور منگوا کے دیں. یہ میرے حصے اختیار صاحب پانی پیش کریں. میرے حصے نہیں، ویسے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ رکھیں. نہیں آپ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے، آئی ایم نارمل. نہیں پینے کے لیے رکھ رہی ہوں. سپر پلیز اختیار صاحب کی بات میں بتاتا ہوں. جی پلیز. ایک تو آپا کے ساتھ اگر آپ سولو کر لیا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جتنا بھی ٹائم دے وہ کم لگتا ہے. ہاں صحیح بات. دوسرا میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی خدمات میں نے ان کی سنی آزاد کشمیر کے لیے، یہ جتنی خدمات یہ بتا رہی ہیں جی بی گلگت بلتستان کے لیے، اس کا 5-6% ادھر سندھ میں بھی کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ، بہت اچھا ہوتا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہوتا. لیکن چلے خیر ہے، کریں گے. اب ہمارے ساتھ یہ اتحادی جب سے بنے ہیں
ان کا یہ کمپٹیشن ہمارے ساتھ شروع ہو گئی ہے کہ اب ان کا خیال سڑک کی طرف بھی جا رہا ہے. تو اچھی بات نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن, اٹس اے ویری گڈ چینج, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اب ان کا دھیان جو ہے اسپتال کی طرف بھی جا رہا ہے, اب ان کا دھیان جو ہے وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہا ہے. آپ کا کب جائے؟ اب ان کا دھیان جو ہے ہمیں دیکھ کے تو آپ جی رہے ہیں, آپ کا کب جائے؟ اب ذرا سن, اسی لیے نا ہم نے یہ کر لیا. آپ لوگ نے کیا غیر پارلیمانی ہے ویسے. ہاں غیر حذف کرتے ہیں جی اسے. اچھا کاروائی. اب میں ان ساری باتوں کو, یہ اگر ہم اس کو لائٹر نوٹ کو یہیں پہ رہنے, اب سیریس نوٹ پہ چلتے جی پلیز. یہ ہے کشمیر کا الیکشن. کشمیر آلریڈی آپ کا ایک سینسیٹیو ایریا ہے. وہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ روایتی طریقے سے اگر بلاول صاحب اس طرح تقریر کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ان کے اور عمران خان کے طرز تکلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ, وہ غیر ذمہ دارانہ الفاظ اوئی توئی کر کے جو وہ عمران خان صاحب کرتے تھے, مجھے لگ رہا ہے بلاول صاحب اس طرف بڑھیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میری کبھی بھی یہ میں نہیں چاہوں گا, میری جماعت نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ اس ملک کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ مستقبل کی پاکستان تحریک انصاف نہ بنے. آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے؟ سنیے, حالانکہ دو رخ وہ ہیں. میں بتا رہا ہوں, بتاتا ہوں. یہ خدشہ کیسے لاحق ہوا؟ دیکھیں پی ٹی آئی اور نون لیگ دو رخ ہیں, جبھی تو برابر کی چوٹ. اسی طرح کس کے سکے کے؟ اسی طرح جو ہند سے نہیں بنے ادھر چلے گئے. میں مجھے بول لینے دیں, میں اتنی سنجیدہ گفتگو شروع جی میں سن رہا تھا. اچھا یہ سنجیدہ اگر آپ اتنے مذاق میں اڑانا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کر لیجئے. آپ کو آپ کو نہیں, وہ تو اس وقت آپ لطیفہ کچھ سنا رہی تھی تو مجھے اس پہ وہ عوام فیصلہ. یہ بڑی آپ نے تشویشناک بات کی. آپ کو ایسا کیوں لگا اختیار صاحب؟ میں سنجیدہ سوال پوچھوں. میں یہ اس لیے مجھے لگا, بلاول تو بڑی پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں جہاں تک عادت نہیں ہے. میرے خیال میں سامنے آپ کی کوئی چیز پڑی ہے, جی آپ کے سامنے موٹر کار کھڑی ہے, آپ اس کو جہاز کہہ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی غلط, مطلب کوئی یہ مناسب الفاظ نہیں ہے, یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. اب جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اپنا منشور دے دیں, طریقے سے دے دیں, ڈسپلن کے ساتھ دے دیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے پر بے جا تنقید کریں. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تنقید یہاں تک نہیں رکے گی, کل ہم نے پھر منہ متھے لگنا ہے. جی بالکل لگنا ہے, پھر بیٹھنا ہے, اور کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں. آپ حکومت میں ہیں, بالکل ہیں. آپ دو صوبوں میں گورنر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی میں آپ کا بیٹھا ہوا ہے, سینٹ میں چیئرمین آپ کا بیٹھا ہوا ہے, صدر مملکت. پیپلز پارٹی کو ہم نے صوبے میں حکومت دے رکھی ہے بلوچستان میں, جہاں پہ ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ ہم بناتے نہیں. اب کہتے ہیں 2.5 سال حکومت کر کے کہتے ہیں کہ لے لے. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ حکومت میں. اب میرے پاس 3 منٹ رہ گئے, چھوٹا سا سوال. آپ چونکہ اپنے اختیار صاحب اچھا آپ نے کیا کہ میں اپنے اختیار صاحب نے اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے تھوڑا ٹیکنیکل. میڈم دیکھیے, آپ جب پرفارمنس گنواتی ہے, چھوٹا سا نقطہ سنیں. جو یونیسیف کی رپورٹ ہے نا, پنجاب میں سب سے زیادہ یعنی 9.7 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ بنتا ہے 27%. ڈو یو نو اباؤٹ سندھ؟ یہاں پہ 44% ہے. اختیار صاحب, سندھ میں بچے سب سے زیادہ اسکولوں سے باہر ہیں تمام 4 صوبوں کی نسبت. میں بالکل مانتی ہوں اس کو, اور اسی لیے میں نے کہا کہ سندھ اب ٹریک پہ آیا, اس کا اسکول بھی انٹرنیشنلی سلیکٹ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے آئے ہیں. تو پھر دانش اسکول چلا جاتا, پنجاب کا پرائیویٹ اسکول کیوں گیا؟ پرائیویٹ اسکول کیوں گیا؟ اچھا میری بات کو ختم ہونے دیں. ملا کاتیار پل فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم نے اپنے سندھ میں بنایا. ان سے ایک جو ہے سکھر سے موٹر وے فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم آپ کے اتحادی نہیں ہے, کسی بھی قانون اور آئین سے ثابت کر دیں کہ کابینہ میں جو پارٹی نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. کاش آپ سیکھتے تو آپ کے یہاں میئر ہوتا, آپ کے یہاں جو ہے وہ ماں باپ ذمہ دار نہ ہوتے گٹر میں گرنے کے. بچے کیا گٹر میں گھومنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اور ایک بات اور مجھے کہنی ہے, دیکھیں اس کو سمجھیں, اس کو سمجھیں, نہیں اس کو سمجھیں. سندھ میں جی ڈی اے فائنلی پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جس پہ میں نے سنی نہیں, میں فضول باتیں سنتی نہیں. جی ڈی اے سندھ میں 18 پارٹیز پہ مشتمل جی اتحاد ہے, گرینڈ الائنس ہے. 1 to 1 لڑتے ہیں, حیدرآباد سٹی جب ختم ہو جاتا ہے اور دھوم دھام سے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم سندھ میں 0 ہیں تو کیوں ہٹتے ہیں؟ ہم پہ تو کوئی فارم 47 کا الزام نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, نہیں جی بی میں تو چمتکار بھی ہوئے نا. جی بی میں تو ہم اس سے زیادہ جیتتے ہیں. لیکن اس سے بڑا چمتکار کیا ہوگا سر موجزہ کہ ایک پارٹی کا بندہ جیتا ہی نہیں.
اور اس میں 4 بندے چلے گئے, 2 ریزرو مل گئی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کاش آپ کا بھی اتنا بڑا پاور پروجیکٹ ہوتا جیسے ہم نے, اور یہ کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہوگا ابھی. میں جواب نہیں دینا چاہتا. اور چپ ہو گئے. آپ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, آپ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتی. دیکھیں ہم لیکن سندھ میں وہ کام بھی کر رہے ہیں ایک آخری سوال عبداللہ سے مقصد. جو فیڈ. اچھا چلیں, میں عوام کچھ نہ لوگ اپنے ویلاگ تجزیے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی جو تلخی ہے یہ کہیں حکومت کے لیے کوئی بڑی وارننگ سائن تو نہیں ہے. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم کے رنگ ہیں. انتخابی مہم ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جی بی میں اور آزاد کشمیر میں کمپیریزن بیچیں گے اور اس پہ ووٹ مل جائے گا. اختیار صاحب لاسٹ کمنٹ, میڈم وقت ختم ہو. الیکشن ہے اور الیکشن کے دائرے تک اگر محدود رہے نا تو زیادہ بہتر ہے. تو سیاست میں اور الیکشن کیمپین میں اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ مطلب اچھا تو کیپٹن صفدر وہاں پہ کیا کر رہے تھے جی بی میں؟ کیپٹن صفدر کیا کر رہے تھے؟ کیپٹن صفدر سیکنڈ ایئر اور آپ تھرڈ ایئر پہ مت جائے. میں تو ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. کیپٹن صفدر کو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کہہ رہے ہیں. مطلب ہے وہ سیکنڈ ایئر کی ہے نا. ٹاپ لیڈرشپ تو یا وزیر اعظم ہے, آپ کھڑے ہونے لگی, یا پرائم منسٹر ہے, یا پرائم منسٹر ہے, یا پھر نواز شریف ہے. تھرڈ اور سیکنڈ ایئر کو بھیجیں گے کہ جا کے بلو دا بیلٹ باتیں کرو, ہمارے ہاں تو پھر ہم بھی بتائیں گے. وہ ہوتا ہے نا, پھر ہم بھی بتائیں گے, مشہور کہاوتیں بھی کہیں گے. ایسے ہوتا نہیں آپا ویسے. نہیں ایسے کیا بات ہے, اگر آپ کی تھرڈ ٹیئر اگر آپ میری باتوں کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہے نا. آپ میری مرضی نہیں, میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کی تھرڈ ٹیئر نہیں, آپ کی تھرڈ ٹیئر میری لیڈرشپ پہ شیلا صاحب اختیار صاحب کی بات. چلے میں اپنا وقت ان کو دیتا ہوں. نہیں اختیار صاحب کی بات پوری ہوگی. نہیں آپ کی بات پوری, نہیں بول, آپ کی بات پوری ہوگی. بہن بھی ہے میری. نہیں میں نے مائک بولے اختیار صاحب بات پوری کریں. میں ایک بات پوری کر دوں پھر. شیلا صاحب نہیں, آپ اپنا وقت لے چکی ہے, اگر میرا لینا چاہتی ہے تو لے لیں. نہیں مان میری بات. اختیار صاحب یہ مائک از یورز, پلیز آپ بات پوری کریں. سر ایسا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے لیے سب سے بہتر کام جمہوری معاشروں میں یہ ہوتا ہے, یہ کام کس نے کرنا ہے. اب پی ٹی آئی سے تو ہم یہ توقع رکھتے نہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کریں گے. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اس طریقے سے اپنا الیکشن کیمپین چلائے کہ اپنا منشور کم پیش کرے اور اپنے مخالف پر تنقید زیادہ کرے, تو دین اس میں ان میں فرق کیا رہے. میرے خیال میں سوشل باجی تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں. سوشل نارمز کو, پولیٹیکل نارمز کو, اس کو زندہ رہنے دیں. اگر ایک ایک کر کے اس طرح حملہ ہوں گے نا تو یہ یاد رکھیں تو پھر چیزیں خراب ہو جائیں. بڑی عام بات ہے. وقت میرا ختم ہو گیا, بہت اہم گفتگو تھی, لیکن میں اختیار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ساتھ ہوتی ہے اگلے چنگ میں جہاں ایران جنگ کا جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو ایران امریکہ تنازع ہے اب یہ شدت اختیار کر رہا ہے کیونکہ B-1 بمبر طیاروں کے استعمال کی تصدیق ہو رہی ہے جو کہ 2 درجن سے زائد 20,000 پاؤنڈ کے وزنی بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایران نے یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, ہمارا تیل اگر نہیں گزرے گا تو کسی اور کا تیل نہیں گزرنے دیں گے, یا جنگ ختم ہوگی یا پورا خطہ ختم ہوگا. اور آج امریکہ نے جواب دیا ہے مارکو روبیو کی صورت میں کہ وہ آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات کرتے ہیں تو ہم آنکھ کے بدلے ہیڈ, آنکھ کے بدلے سر لیں گے. تو یہ کہانی بہت سنجیدہ, پیچیدہ اور خطرناک ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جنگ پھیل رہی ہے کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ جنگ ہم علاقائی سطح پر پھیلا دیں گے. یہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ سول نیوکلیئر ڈیل کی کہانی تھی, اس کے رستے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے جس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے عالم اسلام پر ہو سکتا ہے. حساس مرحلہ آ گیا ہے. ٹرمپ نے خود ایک ٹرو سوشل پر پوسٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ جی یہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے یہ بالکل سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ ہو رہی ہے, لیکن یہ ٹوٹلی سبجیکٹ ٹو سعودی عربیہ جوائننگ دی ویری ریسپیکٹڈ اینڈ سکسیسفل ابراہم اکارڈ. مشروط کر دیا ہے اس ڈیل کو ابراہم اکارڈ سے. ابراہم اکارڈ میں اگر سعودی عرب جاتا ہے تو پھر ہم یہ سول نیوکلیئر ڈیل سعودی عرب کے ساتھ کریں گے. اس کا اثر باقی عالم اسلام پر بھی ہوگا. ابھی تک سعودی عرب اس سلسلے میں کسی قسم کی رضامندی ظاہر کرتا دکھائی نہیں دیتا. ان کی ایک بڑی پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا اہل فلسطین کا, تب تک وہ کسی صورت اس معاہدے قریب نہیں آئیں گے. پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھیں گے صورتحال میں, پورے عالم اسلام کے لیے بڑھیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے حوثی
انہوں نے سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے آج ایک بار پھر مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے. ہم نے بات کرنے کے لیے عزیمت دیا ہے محترمہ ڈاکٹر منہاس مجید خان مروت صاحبہ کو, ماہر بین الاقوامی امور کی. ان سے آج اس موضوع پر بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو حالیہ بیانات کا سلسلہ ہے جس میں نے نوٹ کیا کہ تہران میں یو کے ایمبیسی کے عملے کو بلا لیا گیا, اسرائیل کے 2-3 شہروں میں امریکی ایمبیسی نے وارننگ جاری کی. امریکی اخبارات مانتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو آن بورڈ کیا, B-1 طیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور پھر آنکھ کے بدلے آنکھ کی کہانی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جنگ پھیلے گی یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی اور پانی ڈالنے کی؟ جامی صاحب ایک بات میں کہوں گی, اور جتنے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیے ہیں یا باقی میں نیشنل یا انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کرتی آ رہی ہوں, وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں کہتی ہوں کہ جو میری تھیری ہے ایگزاشنسٹک مسٹری یا عدم توازن کی جو تھیری ہے, دیکھیں جنگ شروع ہوتی ہے جس انداز سے شروع ہوئی, اسرائیل اور امریکہ نے مل کے شروع کی, ایران نے جس طرح سے ریزسٹنس کی, میں شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تینوں مراحل جو ہیں ہمیں وہ میری تھیری میں مجھے نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 کہ تھکتا کون سا فریق پہلے ہے, پھر برداشت میں کس میں زیادہ ہے, اور پھر تیسرا فریق وہ فریق بن جاتا ہے جو ان کی بات چیت کراتا ہے. یہاں پہ ہم لوگ تھکن تو امریکہ کی دیکھ رہے ہیں, دیکھیں آپ وہ کتنے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. افغانستان عراق کی وار میں اتنا ان کو نقصان نہیں ہوا ہوگا ٹریجری کو جتنا کہ ایران وار میں ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. ایران کی جب میں بات کرتی ہوں تو وہ ان کی برداشت ہے کہ وہ کس حد تک برداشت کر رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, وہ امریکہ ایک حملہ کرتا ہے, ایران اس کا جواب دیتا ہے. اس میں آپ ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ بیچ میں جب MOU سائن ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو ایک تھوڑا سا وقفہ ہے جنگ بندی کا, وہاں پہ ایران نے کے متعلق یہ جو افواہ تھی یا خبر تھی کہ ان کے سارے ریسورسز ڈپلیٹ ہو گئے ہیں یا معاشی حالت ان کی بہت خراب ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر پھر کوئی حملہ ہوا. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ڈرون کشتیاں استعمال کی, اسی طرح کی 2 اور ٹیکنالوجیز استعمال کی خلیجی ممالک کے اوپر, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس میں برداشت ہے اور وہ اس جنگ کو مزید امریکہ کے ساتھ کھینچ سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, لیکن جو دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں اس کے اوپر بھی آپ کی رائے چاہوں گا. جو میں نے بتایا کہ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر جو بات کی ہے, یہ تو بڑا امتحان میں ڈال دیا اس نے سعودی عرب کو, بڑی شرط رکھ دی ہے پوری عالم اسلام کے اوپر, اس کے بڑے اثرات ہوں گے. وہ کہتا ہے کہ میں سیبل نیوکلیئر ڈیل کرنے کو تیار ہوں امریکہ سعودی عرب کے ساتھ, لیکن شرط یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے. یہ کس قدر مشکل ہے, کیا سعودی عرب حصہ بن سکتا ہے, اس شرط کا اطلاق کیسے ہوگا, کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس کے؟ دیکھیں جی, ایک نمبر 1 تو یہی ہے کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات کی بات کرتے ہیں. اس وقت اس وقت جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کر رہا ہے اور ساتھ میں اس کو وہ ایک طرح سے ابراہم اکارڈ کے ساتھ وہ لنک کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا تو ہم ان کو جوہری توانائی اور جو کہ obviously کہ جو انٹرنیشنل گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہوگا اور 90 دن کے اندر کانگریس اور سینٹ جو ہیں اس کی اپروول دیں گے. لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ کس وقت یہ انہوں نے آفر کی ہے اور سعودی عربیہ کے لیے اور ایران کے لیے ایک ایسی سچویشن بن جائے گی کہ جس میں مسلمان ملک جو ہے وہ مسلمان ملک کے خلاف جنگ لڑے گا. لیکن سعودی عربیہ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. وہ اس بیسس پہ کہ آپ دیکھیں ایران اور سعودی عربیہ کے سیکٹیرین ایشوز تھے, لیکن اس جنگ میں باوجود اس کے کہ ایران نے امریکی اثاثوں کے اوپر سعودی عربیہ میں حملہ کیا, سعودی عربیہ نے ایک نیوٹرل ایک طرح سے
سٹانس رکھا ہوا ہے، انہوں نے امن کی اور ڈائلاگ کی بات کی ہے اور خود بھی اس میں انوالو رہا ہے. ابھی دیکھیں مصر ہے، ترکی ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، عمان ہے، ان کے جو لیڈرشپ ہیں وہ ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو. کیونکہ اگر تو خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال آتی ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حوثیوں نے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے 2 ٹینکرز پہ حملہ کیا ہوا ہے اور وہ باب المنڈب کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. سو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہو جائے گی، اور سعودی عربیہ اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو میرے خیال میں اسرائیل کا مقصد اس میں پورا ہو جاتا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیا خیالات ہیں اس کے متعلق کہ اگر تو اس خطے میں ایک ملک کو وہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جوہری توانائی کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرے کو جوہری توانائی کی اجازت دے رہے ہیں، تو یہ خطہ جو ہے میرے خیال میں پوری دنیا کے لیے جنگ ہاٹ سپاٹ بنے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر ناز مجید مروت خان صاحبہ آپ کے وقت کا تجزیے کا. لگ یہی رہا ہے کہ اب یہ ایک غیر معمولی صورتحال بنے گی، جنگ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. اس بیچ جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ 10 روزہ سیز فائر کی جو آپشن تھی اس پہ بھی فریقین نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب اس کے بجائے B-1 طیاروں کا استعمال ہو رہا ہے. یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق آپ سے اور مجھ سے ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سیاست کے اوپر بات ہو جاتی ہے، جنگی تنازع کے اوپر بات ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے اور اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہوئی ہے. اس کے اوپر ابھی تک اس طرح سے بات نہیں ہوئی. ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی آئینی عدالت ہے، ایک سپریم کورٹ آئینی ترامیم آپ کے سامنے ہے، لیکن اب ایک وفاقی کمرشل کورٹ، اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نئی ترمیم کے ذریعے ایک تیسری بڑی عدالت کھڑی کی جائے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ پیرلل جو کورٹ سسٹم ہے یہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ؟ کمرشل کورٹ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آج ہم نے زحمت دی ہے ممتاز قانون دان جناب حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب کو. انہوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ وے فارورڈ ہے تو کس کے لیے، اس سے کیسے معاملات آسان ہوں گے اور پیرلل کورٹ کی منائی جائے. آپ سب بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں انہی عدالتیں تھکیں تو اسی پہلے بہت عدالتیں بن گئی ہیں، وفاقی آئینی عدالت بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، نیچے ہائی کورٹس بھی ہیں، سیشن جج تک جاتی ہے جوڈیشری نیچے، تو پھر ایک نئی وفاقی کمرشل کورٹ وائے کاہے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ کافی دیر سے ہے کہ ایک آپ کا ہے ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم، جی اسی کے اندر آپ کا سول جسٹس سسٹم ہے. اس کے بعد اگلا جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے کارپوریٹ سسٹم، جس کے اندر آپ کا ٹیکس ہے، کمرشل ہے، بینکنگ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا نے اس کے اندر اسپیشلائز کیا. اب یہ ہے کہ میں آپ کو رسکی جس کا آپ نے کہا ہے 1772 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلی دنیا کی کمرشل کورٹ بنائی 1772 کے اندر. ہمیں اب خیال آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ برطانیہ نے 1895 کے اندر جو ہے دنیا کی لنڈن کورٹ کمرشل کورٹ بنائی جو آپ کی سب سے بڑی لنڈن آربیٹریشن ہے. پھر جاپان نے بنائی، پھر آپ کی اسپین نے بنایا، پھر دنیا کا سب سے بہترین آپ کا جو کمرشل کورٹ کا کانسیپٹ اس وقت ہے وہ سنگاپور کے اندر ہے جو انہوں نے 2015 میں بنایا. پھر دبئی نے بنایا جو ان کا دبئی آپ کا ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہے کمرشل. پھر ابو دھابی نے بنایا. دنیا کے 60 ممالک کے اندر جو ہے آپ کا کمرشل ڈسپیوٹس میکانزم جو ہے وہ نیا بنا ہے. جی عام دیکھنے والوں کو بتائیں یہ عدالت بنانے کے لیے اس کا مطلب ہے نئی ترمیم چاہیے. یہی ہوا ہے نا جی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ آپ جیسے وفاقی آئینی عدالت یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن ایک ادارہ ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے پاکستان کا چیف جسٹس. اس کے اندر تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے ممبرز ہوتے ہیں. یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو میں 5-4 ایگزامپلز دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ کیا ہمارے چیف جسٹس صاحبان متفق ہیں؟ تمام چیف جسٹس اس بات پہ متفق تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا
کہ آرٹیکل 212 کے نیچے جا کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئی جائے اور پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بنائی جائے فیڈرل لیول کے. جس کا آپ کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آنا ضروری ہے. یہ اسی کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی ترمیم ہے کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن اور پاکستان کے سارے چیف جسٹسز نے یہ سمجھا یہ ہے کہ ہمارا جو پریزنٹ جوڈیشل سسٹم ہے وہ نہ پاکستان کے لوگوں کو کوپ کر رہا ہے جو آپ کے ٹریڈ بزنس ہے، نہ انٹرنیشنل. آپ سب کریکٹ می، میری اگنورنس سمجھ میں، کیا ہمارے یہاں آلریڈی ایسے ججز یا عدالتیں نہیں ہیں جو ٹیکسیشن یا کمرشل معاملات کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جس پروفائل کا ہے کہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ کا ریکوڈک والا میٹر آیا، اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کا ڈسپیوٹ ریزولوشن آیا تو آپ کو لندن جانا پڑا، یا دنیا کا جتنا بھی انویسٹر اگر پاکستان کے اندر آتا ہے تو وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، اور وہ ان کانٹریکٹس کے اندر ایک آپ کا جو ہے فورم کلاز ہوتی ہے کہ آپ کو کون سا ملک چاہیے جہاں پہ آپ کی لیٹیگیشن جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ کبھی وہ کہتا ہے چائنا کے جتنے کانٹریکٹس پاکستان کے اندر سی پیک کے اندر آئے ہیں اس کے اندر پاکستان کی جورسڈکشن نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے لنڈن میں جانا ہے، کوئی کہتا ہے میں پیرس میں جانا ہے. تو دنیا کے اندر ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر پیسہ آتا ہے یا بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس لگتے ہیں یا بڑے بڑے بینکنگ ایشوز آپ کے پاس آتے ہیں یا فائنانس کے یہ ٹیکس سے آتے ہیں تو آپ نے ان کو ریگولر سول جسٹس سسٹم سے علیحدہ کرنا ہے. بزنس مین، تاجر، سرمایہ کار اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا، باہر جا رہے ہیں، پرابلم ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی، اور شکایات اہم حلقوں کو لگائی جاتی ہیں ذمہ داروں کو کہ جناب یہاں پہ کمرشل سسٹم میں بڑے پرابلم ہیں، ہرڈلز بڑی ہیں. کیا یہ عدالت ان کو حل کرے؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر جامی صاحب یہ ہے کہ آئیڈیلی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کمرشل ڈسپیوٹس ہو آپ کا ملک کے اندر یا آپ کے ملک کے اندر لوگ آ کے انویسٹ کریں، ان کا مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پیسے کی سیکیورٹی کے لیے سب سے پہلے آپ چیز دیکھیں کہ کیا اس ملک کا عدالتی نظام جو ہے وہ مجھے انصاف دے سکتا ہے، کتنی جلدی دے سکتا ہے، اس کے اندر ڈیلے تو نہیں ہے. وہ آپ کی پیرامیٹر. ورلڈ بینک جو ہے 2000 سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس چیز کو کریں کہ اپنے ملک کے اندر کمرشل کورٹس بنائیں. اس کے بعد آئی ایم ایف نے آپ کو کہا، لا اینڈ جسٹس کمیشن نے آپ کو کہا، پاکستان کے اندر جتنے انویسٹرز آتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظام کو بہتر کریں اور یہاں کے اوپر عدالتی جو ہے اصلاحات کریں. اس چیز کو ریئلائز اب اس کے دو ایک یہ تو آپ قانونی آئینی پہلو، چیف جسٹس صاحبان کی اوپینین، آئی ایم ایف کا ایمبٹ اور دیگر باتوں کو ڈسکس my question is different, sir. My question is different. For that we need to have political will and consensus. کیا ہماری سیاسی جماعتیں بھی اس پہ متفق ہیں؟ میرا خیال they know about the importance. دیکھیں آپ کی پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں رہی، آپ کی پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، آپ کی پی ایم ایل این بھی رہی ہے اور ابھی بھی پی ایم ایل این ہے. جتنے یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں یا یہاں کا بزنس مین یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ 7 سے 12-14 سال لگتے ہیں کسی بھی کمرشل ڈسپیوٹس کو، تو کیا اس سچویشن کے اندر پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹیو ملک ہے؟ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ کی سپیریئر جوڈیشری یہ سمجھتی ہے، مطلب یہ اگر آپ تو گورنمنٹ کرتی تو شاید ایک رائیولری آتی کہ جی شاید گورنمنٹ ایک نئی عدالت بنانا چاہ رہی ہے، کسی کے اختیار کم کرنا چاہ رہی ہے، آگے آئینی عدالت بنائی ہے. اگر پاکستان کے سارے چیف جسٹسز ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس ایک پرپوزل دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہ جو عدالتی نظام اس وقت چل رہا ہے یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے اندر جو چیزیں پریورٹی پہ ہونی چاہیے ان کو کوپ نہیں کر رہا، یہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے اس امبریلا میں نہیں آ رہا، یہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر اگر پاکستان کے اندر بڑے پروجیکٹس نکلتے ہیں اس کی آؤٹسٹر جورسڈکشن باہر نکل جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں ایک وائبرنٹ کانسٹیٹیوشنل فورم چاہیے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہوگا اس کی 2 جورسڈکشن ہوگی. ایک جورسڈکشن یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے بڑے بڑے. دوسرا یہ ہے کہ اگر باہر کے ممالک کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی یہ جو عدالت ہے وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے تو آپ وہاں پہ بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری اگر یہ سمجھتی ہے مناسب ہے تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ایٹرلیس کر لینا چاہیے. اور یہ ڈیمانڈ جوڈیشری کی نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہر وہ انویسٹر ہے جو پاکستان کے اندر آنا چاہ رہا ہے. تو آپ کے نظام کی لیٹس سی کہ پولیٹیکل ول کب تک اس میں بنتی ہے اور کوئی کنسنسس؟ میرا خیال ہے کنسنسس بھی ہوگا اور پولیٹیکل ول بھی ہے. اس کے اندر لا منسٹر بھی بیٹھا تھا اور اس چلیں آج آپ تجزیے میں یہ خبر تو دے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم اب آنا لازم بالکل آنی چاہیے، اور یہ اسپیشلی صرف اس سے ریلیٹڈ آنی چاہیے. اس کے اندر دوسری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ڈالنی چاہیے. بہت شکریہ احسان احمد کھوکھر صاحب، آپ کے وقت کا بڑی اہم نکتہ تھا. اس کا اطلاق سرمایہ کاری کے اوپر ہوتا ہے. ناظرین پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات اگلے شو میں، تب تک لیے اللہ حافظ.